बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान को दो टोक बता दिया गया है कि नो मर्सी बहू जी। ये कैसे बताया गया, ये किसने बताया और ये बात कहाँ से यकदम सामने आई है, ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मामला ये है कि आज आपने देखा होगा कि इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सारा दिन एक क्या कहते हैं तमाशा लगा रहा। लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने कहा जी कि परवेज लाई बेल ते रहा कर दो। पहले वो लाते नहीं थे, उन्होंने कहा लैके आओ, देखी जाएगी क्यों नहीं लियाते। बस ज़ाहिर है एक यानी बाकायदा तौर पर बड़का मारनियां पै रही चीज़ों को सीधा करने लई, लेकिन चीज़ें फिर भी सीधी नहीं हो रही और वो नहीं होंगी। मैं अभी आपको बता दूं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इस तरह चीज़ें सीधी नहीं होंगी, क्योंकि जो घी है वो वो क्या कहते हैं उंगल पुट्ठी करना नहीं निकल रहा, अदरवाइज नहीं निकल रहा ना। तो थोड़ा सा हीट देनी पड़ेगी, थोड़ा सा ठाप लानी पड़ेगी, थोड़ा सा ठेक लानी पड़ेगी, फिर जाके मामला कितने खलोएगा। तो वो सारा कुछ किया जा रहा है। बहरहाल मैं आपको पहले वाकया बता दूं। वाकया ये है कि परवेज लाई साहब जो हैं वो नैब की कस्टडी में थे। अब नैब की कस्टडी से जब उनको लाया गया आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर, कल भी तलब किया था नहीं आए, आज बहरहाल ले आए। आज सिंगल बेंच जो थे जज साहब वो उन्होंने उनको रहा करने का हुक्म दे दिया। उनका तुसी गिरफ्तार ही गलत किया है। जितनी बात मुझे इल्म में आई है वो कुछ यूँ है कि जनाब परवेज लाई साहब को एक ब्लैंकेट किस्म की जमानत मिली हुई थी कि इन्हों नहीं पढ़ना, ये पढ़ा है इन्हों नहीं पढ़ना। यानी मैं ये बात अब अपने पास से कह रहा हूँ, यानी जो रवैया है अदालतों का, इमरान खान एंड कंपनी और उस पासे के जो लोग ने ना उन्होंने पनाह देने के हवाले से जो फैसले आते हैं ना कि इन्होंने नहीं पढ़ना है साढ़े ने। अच्छा, ये ब्लैंकेट बेल जो है ये सर नहीं दी जा सकती कानून के मुताबिक। मैंने जिन वकला से पूछा है, ख़ास तौर पे सईद चौधरी साहब जो हैं, मैंने उनसे ये बात पूछी थी और उन्होंने मुझे ये बताई है। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ इसलिए कि चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ आपके सामने रहें। मामला ये है कि 1977 के अंदर जिस वक्त भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म करने के लिए एक मूवमेंट चल रही थी जिसको PNA की मूवमेंट कहते हैं, उस वक्त भी चोर और कुत्ती रले सन बाकायदा तौर पर। यानी इस्टेब्लिशमेंट और जो मुजाहिरीन थे वो आपस में एक थे बाकायदा तौर पर। अमरीका बहादुर की पूरी पिछे जी इन्होंने हैगी सी अपना ठाप हैगी सी, और ज़ियाउल हक जो है वो साजिशी आदमी था, वो पूरी साजिश कर रहा था। ये जो PNA के लोग थे इनके उनको पूरी उसने जो है ना वो हीट दी हुई थी और वो ये सारा कुछ कर रहे थे। और जो अदालतें थी, लाहौर हाई कोर्ट की जो अदलिया थी, मसलन मौलवी मुश्ताक उसका चीफ जस्टिस था, उस थल्ले जी अदलिया बैठी थी वो सारी की सारी जी है वो भुट्टो साहब के खिलाफ हुई थी। तो ये पूरा एक सिस्टम था जो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। वो क्यों पड़ा हुआ था वो एक अलग बहस है, वो फिर कभी कर लेंगे। मैंने सिर्फ आपको इतना बता दिया। अच्छा, उन दिनों में हो ये रहा था कि इसी तरह ब्लैंकेट बेल्स दी जा रही थी कि जनाब इन नहीं पढ़ना, किसी केस में गिरफ्तार नहीं करना, जेड़ा दर्ज है उहदे च भी नहीं करना, जेड़ा नहीं दर्ज उहदे च भी नहीं करना, नहीं पढ़ना। ये हुक्म थे दिए जा रहे। उस वक्त फिर एक CRPC के अंदर एक तरमीम की गई, 496 और 497 के अंदर तरमीम की गई और ये कहा गया कि जो जमानत है उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि FIR दर्ज हुई हो और जो मुल्ज़म है वो खुद पेश होगा। ठीक है, ये बाकायदा तौर पर उसमें तरमीम की गई। फिर जाकर काम थोड़ा रुका, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट तय कर बैठी थी कि भुट्टो से जो कुछ हमें चाहिए था असी अद्धा मुल्क गवाया, उन्हें जनाब मुल्क फिर पैरों से खिलारता फड़ के ते हुण पैसे आ गए ने ते बस इन्हूं फारग कराओ। अगे वो अमरीका का प्लान था वो अफगानिस्तान के अंदर गंद डालने का, और जनरल ज़िया उसमें पूरी जो है वो दे रहा था, अश्योरेंसेस दे रहा था। भुट्टो साहब जो थे वो रशिया और चाइना के साथ उनकी अलाइनमेंट ज़्यादा थी तो वो रुकावट थे। तो लिहाजा ये सारा एक सीन था। मैं आपको मतलब है कि बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। तो ये सारा मामला था। अब वह ये कि जब ये वो शिक डाल दी गई कानून के अंदर तो ये ब्लैंकेट बेल देने का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन फिर आपने देखा कि जब इमरान खान की बारी आई तो ऐसे भी बेल्स दी गई। जज साहबान के ये भी अल्फाज थे कि अगर कोई केस आपके वहमो ख्याल में भी है, वहमो गुमान में भी है, ख्वाब में भी सोचा हुआ है ना आपने कि हमने ये केस करना है इमरान खान के ऊपर, वो भी जमानत दे, फड़ना नहीं देगा इन्हों, इतने लाड़ ले। इसी तरह परवेज लाई को जमानतें मिलती रही। इसी तरह की जमानत आज भी पहले भी दी गई थी, उसको चैलेंज कर दिया, DB बन गई, यानी डिवीजन बेंच बन गया, डबल बेंच बन गया।
ڈبل بینچ نے جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس کو ختم کر دیا. اس ڈبل بینچ کے فیصلے کے بعد نیب نے پرویز الہی کی گرفتاری ڈال دی بطور ملزم کے, اور وہ جو کیس تھا وہ محل ایسٹ بیون مینز والا تھا شاید, اس میں انہوں نے گرفتاری ڈال دی. اس کے بعد جناب پرویز الہی نے اس کو چیلنج کر دیا آگے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے ڈویژن بینچ کا فیصلہ ختم کر دیا اور پرویز الہی دوبارہ لاہور ہائی کورٹ آ گئے کہ جج صاحب وہ والا آپ کا فیصلہ تھا تو یہ ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیں کمال لے کے اسی جج صاحب کے بعد دوبارہ کیس آ گیا. کمال ہے سر, ہر تھان سے کمال تا نظر آئے گا. اب جب وہ اس جج صاحب کے پاس آیا انہوں نے کہا چھڈو, اعتراض کیا گیا کہ سر ایسے نہیں ہے, دیکھیں آپ جب قانون یہ ہے کہ جب نیب کی کسٹڈی میں کیس ہوگا, نیب کی کسٹڈی میں ملزم ہوگا اور نیب نے مقدمہ درج کیا ہوگا, اس کو نامزد کر کے گرفتار کیا ہوگا, تو کم از کم 2 جج صاحبان بیٹھ کے سنیں گے. تو نے کہا یہ تو تب ہوگا نا جب گرفتاری لیگل ہوگی, تو اس نے گرفتاری لیگل کی تھی لہٰذا اس کو چھوڑ دیں. نیب والے نے کہا ٹھیک ہے حضور, وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب پولیس جو ہے وہاں سے نہیں جا رہی, پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے رہے. اس دوران ہوا یہ کہ لطیف کھوسا صاحب بھی آئے, مبارکباد دی. لطیف کھوسا صاحب نے کہا آؤ جی تمہیں باہر سے لے کے چلنے ہیں. وہ باہر میں جناب چائے شائے لگ گئی اور پولیس نہیں جا رہی. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل بھاگے, انہوں نے جا کے جج صاحب سے کہا جج صاحب ہے دیکھو تے پولیس کھلوتی ہے پڑھ لے. پھر انہوں نے کہا اوکے ایس پی کو بلاؤ. ایس پی صاحب آئے, ایس پی صاحب کو حکم دیا کہ آپ نے ان کو گھر تک ڈراپ کر کے آنا, گرفتار نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی حضور بالکل ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر اسلام آباد پولیس جو ہے وہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ چکی تھی, لیکن جب ایس پی کو حکم ہو گیا کہ یہ بندے گرفتار نہیں ہونے چاہیے اور یہ گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے, تو پھر جناب وہ ایس پی صاحب جو ہیں وہ اپنی قیادت کے اندر پرویز الہی کو ان کی ہی گاڑی میں بٹھا کر, اور اگے اگے ایس پی دی گڈی ہے تو پیچھے جناب پرویز الہی دی گڈی ہے, نال لطیف کھوسا صاحب ایڈجسٹ ہو گئے بیچ. ٹھیک ہے, لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے. جب وہ لے کر ان کو نکلے ہیں تو پرویز الہی کے گھر سے پہلے, کافی پہلے جناب اسلام آباد پولیس کی گاڑیاں آئی ہیں, انہوں نے گاڑی روکی ہے, پولیس والے نے گڈیاں روک دیا پنجاب پولیس نے. تو اب یہاں پر ایک سین آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اسلام آباد پولیس کے لوگ جو کہ کچھ لوگ جو تھے وہ سادہ کپڑوں میں بھی تھے, وہ جناب جو آگے بڑھے ہیں تو لطیف کھوسا صاحب جو کہ باقاعدہ ایک بڑے وکیل ہیں, مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہنے میں, اور جو فوجداری مقدمات ہیں انہوں نے پائے نا بہت بڑے وکیل ہیں. ٹھیک ہے, لطیف کھوسا صاحب نے اس وقت جب وہ گرفتاری کے لیے آئے, پولیس کے حکام پیچھے تھے لیکن آگے جو گرفتار کرنے آئے تھے, اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں یا وہ تصویر اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سادہ کپڑے والے آگے ہو رہے تھے. تو لطیف کھوسا صاحب نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں نے وارنٹ دکھا دیو, تسی کون ہو, آپ کس طرح میرے کلائنٹ کو پکڑ سکتے ہیں, آپ کہاں سے آ گئے ہیں, ہائی کورٹ کا حکم ہے, کوئی رولا کو رپا کو گل کو بات بندہ کو چھاڑا ہی پا لینا ہے. آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی, ان فلموں کے اندر مثلا میں چونکہ پرویز الہی کا ذکر ہے تو میں ایک گاڈ فادر نام کی فلم ہے اس کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. گاڈ فادر پارٹ 1 کے اندر بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت گاڈ فادر ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے اس کے مخالف آ رہے ہوتے ہیں اور پولیس والا رل مل کے وہاں پر جو ہے وہ آتا ہے اور پھر وہ گارڈ جو ہوتا ہے ڈان اس کے بیٹے کو مارتا ہے, تو وہاں پر اس کا وکیل آ کے وہ کہتا ہے کہ جناب میں وکیل ہوں ان کا اور یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ ہمارے پاس ساری پروٹیکشن ہے, یہ کاغذ ہیں, یہ عدالت کا حکم ہے, آپ اگر یہ کریں گے تو آپ کو صبح ٹرائل فیس کرنا پڑے گا. پولیس والا پیچھے ہٹ جاتا سر. ایتھے پر جو ہے لطیف کھوسا صاحب انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, بیٹھے ڈان کے ساتھ ہوئے تھے لیکن ایسی گل کوئی نہیں کی. میں نے راہ دے بھی چپ پتلی گلی دے نکا جا راہ بڑھا گئے, مطلب ظاہر ہے ان کے لیے کافی تھا وہ راستہ, اس میں سے نکلے اور وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, اب پرویز الہی صاحب کو انہوں نے کہا باہر آؤ, پرویز الہی صاحب باہر نہیں آ رہے, میں نہیں آنا. سر پھر جس طریقے سے پرویز الہی صاحب کو اٹھایا گیا, ڈولی ڈنڈا اسے کہتے ہیں پنجابی کے اندر, ڈولی ڈنڈا کر کے باقاعدہ طور پر ان کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے پھر لے جایا گیا اور 16 MPO کے تحت ان کو بند کر دیا گیا, یا جو بھی نظر بندی کر دی گئی 15 دن کے لیے. وہ طریقہ کار قابل اعتراض ہے. سچی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پرویز الہی صاحب کو اٹھایا گیا وہ طریقہ کار قابل اعتراض ہے, میں یہ بات بار بار کہوں گا. لیکن انسان نا
جو کرتا ہے وہ اس کو بھرنا پڑتا ہے. میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا مجھے سین یاد آ رہا ہے. وہ جب اپنے ہسبینڈ میاں نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے متحرک ہوئی تھی تو پرویز الہی اس کو وزیر اعلیٰ نہیں تھے, یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن وہ کیبنٹ کا حصہ بن گئی, یعنی بی ٹیم سی ان کی نا پرویز مشرف صاحب کی. تو وہ خاتون کی گاڑی لفٹر کے ذریعے اٹھا لی گئی تھی. وہ خاتون نکلی تھی, انہوں نے اعلان کیا تھا احتجاج کا, ان کی گاڑی کو اٹھا لی گیا لفٹر کے ذریعے. اب انہوں نے گرمی تھی, انہوں نے اے سی لگایا ہوا تھا. اب ان کی اے سی بند کرنے کے لیے, گاڑی بند کرنے کے لیے جو سیلنسر ہے اس کے پیچھے کپڑے, وہ کیا کہتے ہیں, کوئی یعنی ٹکڑے مختلف قسم کے اینٹ کے یا جو ہے نا لکڑی کے, وہ ڈالے جا رہے ہیں تاکہ وہ بند ہو جائے سیلنسر, اور گاڑی جو ہے فائنلی بند ہو جائے گی. اور جو کلثوم نواز صاحبہ تھی وہ خود ڈرائیو کر رہی تھی اور وہ ریس دیتی تھی زور سے, تو وہ سیلنسر سے ظاہر ہے ہوا نکلتی تھی. وہ جڑے پولیس والے تھے انہوں نے ہاتھ منہ نک جڑے سڑتے سن اور کالے ہوتے سن. اس کام میں ڈی ایس پی, ایس ایچ او, اور جو اصل بات بتانے والی ہے, اس وقت پرویز الہی صاحب اس سارے کام کی خود نگرانی کر رہے تھے. وہ بار بار پتہ کر رہے تھے, وہ بھائی گڈی بند ہوئی کہ نہیں, کلثوم نو پھڑیا کہ نہیں, یہ سارا سین چل رہا تھا. اور اس چیز کے گواہ بطور صحافی وہاں پر بہت سارے میرے سمیت لوگ موجود تھے. تو مجھے ایویں یہ واقعہ بھی یاد آ گیا آج, جس طرح ان کو ڈولی ڈنڈا کر کے اٹھایا گیا. اس گل نو ویواہ ورے لنگے نے, 20 سال تو بہتے لنگے ورے, لیکن گلاں جڑیاں نا وہ بندے نو یاد رہنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بات مجھے یاد آئی تو میں نے کہا چلے آپ کو یہ بھی بتا دوں. اب یہ جو سارا منظر چلا ہے نا سر, معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے چاہنے والے یہ مسلسل پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ, اور جو کسی حد تک درست بھی ہے کہ ٹرمپ کا دماد ایکٹیو ہو گیا ہے, جمامہ ایکٹیو ہو گئی, درست بات ہے. جمامہ کا بھائی ایکٹیو ہو گیا, درست بات ہے. یہاں پر جو برطانوی ایمبیسیڈر ہے وہ چاہتی ہے عمران خان رہا ہو جائے, درست بات ہے. امریکنز چاہتے ہیں پاکستان جو عمران خان رہا ہو جائے, درست بات ہے. یہ جو ہیں اپنا پنکی پیرنی, یہ نے قطری عرب کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور بالکل درست بات ہے. انہوں نے کہا آپ بات کریں, انہوں نے کہا جی میں کراں گا, یہ بھی بات درست ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کے بعد رد عمل کیا آ رہا ہے ریاستی اداروں کی جانب سے, جو سارا کام کر سکتے ہیں ان کی جانب سے. رد عمل یہ آ رہا ہے کہ پرویز الہی کو عدالت نے رہا کیا, انہوں نے اسلام آباد دی پولیس منگائی اور ان کو اٹھوا لیا. اس کا مطلب یہ نو مرسی, سیدھا صاف جواب. عمران خان صاحب کے لیے اتنا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی, ریاست نے جواب یہ دیا کہ وہ قانون جس کو کیا کہتے ہیں ہمارے صدر نے, دندان ساز نے, عارف علوی نے باقاعدہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی کہ جناب میں نے سائن نہیں کیتے پر وہ قانون بن گیا جے, وہ اس کے تحت فوری طور پر عدالت جو ہے بن گئی اور جج لاتا اور وہاں پر سماعت شروع ہو گئی سر. ٹھیک ہے, تو یہ ہے رد عمل جو سامنے آ رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں, ایک ماحول بنا رہے ہو گفتگو دا کہ جناب اسی جا کے نا وڈے نہ گل کری کہ یار مہربانی کرو سر, چلو چھڑ دیو, بچہ آگا تہاڈی اولاد ہے نا, چھڑ دیو. تو ابھی آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, تے ظاہر ہے وہ وڈا ہے بھائی, وہ اس ملک کا مالک و مختار ہے, وہ دیکھ گل پہنچ گئی ہے, انہوں پتہ لگ گیا کہ تسی کی کر رہے ہو. اس نے پریکٹیکلی آپ کو کا کوئی سوال سنے بغیر آپ کو ایسا جواب دیا ہے کہ منہ کی کھانی پڑی ہے. اور جناب سمجھ آ گئی سارے نو, سارے ہلکا ہلکا نا 2 سٹیپ پیچھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار ہے تے بھائی جڑا نا کسی موڈ چ نہیں گا. یعنی دیکھیں نا, آپ نے کسی بندے سے جا کے معافی مانگنی ہو, آپ نے وہ غلطی کی ہو, آپ کسی کو فیور دلوانا چاہتے ہو, تو آپ پہلے اس بندے کا موڈ چیک کرتے ہیں کہ یار ادھر طبیعت کیسی, غصے کا تیز تو نہیں, آج اس کا موڈ کیسا ہے, گھر روٹی سے ہی کھا کے آیا ہے, ایسا کوئی رولا تو نہیں. جو بندہ نکل رہا تھا نا ملنے کے بعد, اس سے بندہ پوچھتا ہے صاحب ٹھیک نے, صاحب دا کی موڈ ہے, اس طرح کر کے بندہ حساب کتاب لاتا ہے. وہ حساب کتاب جو پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب دا موڈ نہیں ہے معافی دین دا, تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ عمران خان اور اس کے چاہنے والے ٹکے رہو, کوئی تانوں کسی قسم کی آپ کو جو ہے وہ فیور نہیں ملے گی. جو قانون کے مطابق ہوگا وہ آپ کے ساتھ سلوک ہوگا, اور 0 ٹالرنس. جو 9 مئی کو آپ لوگوں نے کر دیا اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اب پرویز الہی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پرویز الہی صاحب جو ہیں ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ نمبر 1 رہے ہیں سر، ساری زندگی سوچا ہی نہیں کبھی انہوں نے کہ ان سے ہٹ جائے، ابھی بھی نہیں سوچتے وہ۔ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پتر جڑا نا سارے پیسے لے کے جڑا نس گیا تھوں، وہ باہر بیٹھ کر ٹویٹ کرتا ہے اور عمران خان کی گفتگو کو ٹچ کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، اور عمران خان وہ پیو جڑا ہے وہ انہوں فون کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو پتر فون نہیں سنتا، یہ بھی کلمی ہے حضور، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے معاملہ۔ تو پرویز الہی صاحب کے لیے بھی کوئی نو مرسی ہے سر۔ میں آپ کو بالکل، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا معجزہ ہوگا کہ آج پرویز الہی اور عمران خان چھیتی باہر آ جائیں، یہ معجزہ ہوگا۔ تو اب دیکھ لیں، فی الحال تو معجزہ نہیں ہوا، اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوسرے درخواست ہی ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔